बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्रैल 22 570 AD मक्कतुल मुकर्रमा में बीबी आमिना के बत्न से एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो पूरी दुनिया की तकदीर बदलने वाला था। नाज़रीन किराम, ये बच्चा 2500 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था। ये दुआ आपने उस बेआबो गया सरजमीन में उस वक्त की थी जब आप काबतुल्लाह की तामीर कर रहे थे। नाज़रीन किराम, बीबी आमिना के बत्न से पैदा होने वाला ये बच्चा जिसका नाम मोहम्मद रखा गया, ये आखिरी नबी और रसूल था। नाज़रीन किराम, ये बच्चा अंबिया की जो हिस्ट्री थी उसके अंदर एक रिवॉल्यूशन लाने वाला था। अब तक जो कुछ होता आया था वो बहुत अफसोसनाक था। तमाम नबियों को का मजाक बनाया जा चुका था और उनको भुलाया जा चुका था। चुनांचे कुरान करीम ने इस पर कमेंट किया है, यह हसरतन अलल इबाद, हसरत व अफसोस है बंदों पर, मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, कि जो रसूल भी उनके पास आया उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसकी हंसी उड़ाई, उसको रिडिक्यूल किया, उसको बेवजन करने की कोशिश की। नाज़रीन किराम, लेकिन अल्लाह ने फैसला किया कि सरजमीन अरब में, अरबियन पेनिनसुला में एक ऐसा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया जाए, एक ऐसा इंकलाब लाया जाए जिसको मजाक में उड़ाया ना जा सके, जिसका ठट्ठा ना किया जा सके, बल्कि वो एक ऐसी तारीखी हकीकत हो, ऐसा फैक्ट जिसको दुश्मन भी इनकार ना कर सके। हक के दुश्मन, रहमत के दुश्मन, अदल और इंसाफ के दुश्मन कभी उस हकीकत को डिनाई ना कर सके। नाज़रीन किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सिविलाइज्ड वर्ल्ड के मरकज मक्कतुल मुकर्रमा में हुई। आप 571 अप्रैल को मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए। 6 साल की उम्र हुई, आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ। आप माँ के पेट में ही थे जब हजरत अब्दुल्ला आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। उसके बाद आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की, लेकिन 2 साल के बाद वो भी दुनिया से चले गए। आखिरकार हजरत अबू तालिब ने आपको अपनी सरपरस्ती में लिया, लेकिन हजरत अबू तालिब भी उस वक्त आपको दुनिया से छोड़कर चले गए जब आप अपनी जिंदगी के बहुत क्रूशल मोमेंट में हिजरत से 3 साल पहले हक को बातिल की लड़ाई लड़ने में मसरूफ थे। ये वो साल था जिसमें आपकी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा भी आपको छोड़कर चली गई थी। नाज़रीन किराम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो तारीख थी उसका ओरिएंटेशन, उसका डायरेक्शन चेंज करने वाले थे। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया आए, ज्यादातर लोगों ने भुला दिया। यहां तक के डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में उनका तस्करा तक नहीं मिलता। लोगों ने बादशाहों, जागीरदारों और जमींदारों की तारीख तो लिखना मुनासिब समझा, लेकिन अंबिया की हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करना जरूरी नहीं समझा, उन्हें वर्थलेस कर दिया गया। चुनांचे हमें मालूम है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उर से निकले हैं तो आपके साथ सिर्फ हजरत सारा थी और आपके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह हजरत यहया अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ, हजरत यहया को कत्ल कर दिया गया था। इसी तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब निकले हैं तो आपका साथ देने के लिए सिर्फ आपके साथ 2 बेटियां थीं और आपकी अपनी बीवी भी आपका साथ छोड़ चुकी थी। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम जो सबसे आखिर में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 600 साल, उनके साथ सिर्फ उनके 12 शागिर्द खड़े हुए, जिसमें से उनका जो एक स्टूडेंट यहूदा था आखिर वक्त में वो भी बेवफाई कर गया। नाज़रीन किराम, इस तरह से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तारीख है वो एक ट्रेजेडी की तारीख बन जाती है, जबकि इंसानों ने ये फैसला कर लिया है कि वो हक और रहमत की आवाज़ का गला घोट देंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने फैसला किया आज के 1400 बरस पहले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से एक ऐसा इंकलाब बर्पा किया जाए, एक ऐसा रिवॉल्यूशन कि आपको वो लोग जो कोशिश ये करें कि आपको ज़मीन से हटा दें, आपको बेदखल कर दें, वो खुद बेदखल हो जाएं। उनके साथ कुदसियों का लश्कर हो, उनके साथ आसमानी फरिश्ते हों, वो आसमानी फरिश्तों के जलों में खड़े हों। चुनांचे बाइबल में हजारों साल पहले इस बात की पेशिनगोई कर दी गई थी, ये प्रेडिक्शन कर दिया गया था कि आखिरी नबी की आमद बनु इस्राइल के बकिया घराने यानी बनु इस्माइल में होगी। ये बताया गया था कि वो बनु इस्माइल की औलाद से होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आएंगे और 10,000 कुदसियों के लश्कर के जलों में होंगे। ये भी बता दिया गया था कि जो अजली पहाड़ हैं,
ازلی پہاڑ یعنی ایٹرنل ماؤنٹین مراد رومن امپائر اور پرشین امپائر تھی. یہ بتایا گیا تھا کہ ازلی پہاڑ جو ہیں وہ جھک جائیں گے. چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ ازلی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے. یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے سے حق کا غلبہ ہو جائے گا اور باطل کو جھکنا پڑے گا. چنانچہ ہیومن ہسٹری میں ایسا پہلی بار ہوا کہ حق کو فتح حاصل ہوئی، اور وہ قیامت جو اس دنیا کے اختتام پر برپا ہوگی اللہ تعالیٰ نے عربین پیننسولا میں برپا کر کے دکھا دی. اور یہ دکھا دیا کہ دیکھو جو لوگ حق کا ساتھ دیتے ہیں، جو لوگ عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، جو لوگ رحم کی اور دنیا میں امن و امان کی بات کرتے ہیں، دیکھو انہیں ڈومیننس ملتا ہے. اور وہ لوگ جو حق کے دشمن ہوتے ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں. یہی وہ حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربین پیننسولا میں بھیجا تھا. آپ نے 25 سال کی عمر میں ایک ایسی خاتون سے نکاح کیا جس کے آلریڈی 2 شادیاں ہو چکی تھیں. آپ نے اس خاتون کے ساتھ 25 سال تک رفاقت اختیار کی، اور ان 25 سالوں میں جب تک حضرت خدیجہ آپ کی زندگی میں رہیں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. حالانکہ 25 سال سے لے کر 50 سال کا جو عرصہ ہے وہ انسان کی زندگی میں امنگوں اور خواہشوں کی تکمیل کا ہوتا ہے. میڈیا یہ جو پروپیگنڈا کرتا ہے نعوذ باللہ کہ آپ عورتوں کے رسیا تھے اور آپ نے جو زیادہ شادیاں کی وہ صرف ایک خاص خواہش کے پورا کرنے کے لیے کی، یہ بالکل فالس ٹھہرتا ہے. کیونکہ اگر اس مقصد سے شادی کی جائے تو جوانی میں کی جائے گی اور 25 اور 50 سال کے درمیان کی جائے گی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. معلوم یہ ہوا کہ بات کی آپ نے جو شادیاں کی وہ اس معاشرے کی ضرورت تھی. اس کا جو پولیٹیکل اسٹرکچر تھا، جو ٹرائبل سسٹم تھا، اس میں اگر کسی قبیلے کی لڑکی سے شادی کر لی جائے تو اس قبیلے سے امن و امان حاصل ہو جاتا تھا. اور بعض شادیاں آپ نے اس وجہ سے کی تاکہ باندیوں کو ایک درجہ ملے، خادماؤں کو ایک اسٹیٹس فراہم کیا جائے اور ان کو برابری کا درجہ مل سکے. بہت سے سوشل اور اکنامک مسائل تھے جو آپ نے اس کے ذریعے سے حل کیے. جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ پر اپنا کلام نازل کیا. جب آپ نے 40 سال کی عمر میں اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ نے مجھ سے بات کی ہے اور مجھ پر ریویلیشن اترا ہے، تو لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، کہا کہ یہ دیہاتی کا لڑکا، کیا آسمان سے اس کے اوپر وحی آ سکتی ہے؟ حالانکہ اب تک یہی لوگ آپ کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دیتے تھے. لوگوں کا کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی دھوکہ نہیں دیتے، تجارت کرتے ہیں تو اس میں بیماری نہیں کرتے، وہ پڑوسیوں کو ستاتے نہیں ہیں، دشمنوں کے ساتھ رحم دل ہیں، وہ مسکرا کے ملتے ہیں. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جو آپ کو پہلی بار دیکھتا تھا وہ امپریس ہو جاتا تھا، اور جو تھوڑی دیر آپ کے ساتھ وقت گزارتا وہ آپ کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا تھا. اتنی پرکشش شخصیت کے مالک تھے، اتنی اٹریکٹیو پرسنالٹی تھی آپ کی. اس کے باوجود جب آپ نے یہ کہا کہ لوگوں شرک سے باز آ جاؤ اور ظلم و ستم چھوڑ دو، تو لوگ آپ کے دشمن بن گئے. 13 سال تک آپ کو مکہ میں ستایا گیا، یہاں تک کہ آپ کے وہ ساتھی جو آپ پر ایمان لائے، جو غریب گھرانوں کے بھی تھے، غلام طبقے کے بھی تھے، انہیں بری طرح سے پرسیکیوٹ کیا گیا. ان 13 سالوں میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے. ناظرین کرام، حق کی آواز کو ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ تمام تر کوشش کے باوجود اس میں ناکام رہے. کئی بار آپ کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہوا، لیکن آپ کو قتل کرنے کی ہر سازش اللہ نے ناکام کر دی، کیونکہ آپ قیامت تک کے لیے نبی تھے. اگر آپ قتل کر دیے جاتے یا شہید کر دیے جاتے تو پھر قرآن مجید محفوظ کیسے رہتا اور وہ دنیا کی آخری کتاب کیسے بنتا. چنانچہ 13 سال مکہ میں گزارنے کے بعد آخری رات محرم الحرام کی، وہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ جائیں گے، اس سے ٹھیک ایک دن پہلے دارالندوہ میں آپ کو قتل کرنے کا مشورہ ہوا تھا. مکہ کے جو بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ تھے سب نے یہ مشورہ کیا تھا کہ تمام قبیلوں کے جو نمائندے ہیں سب مل کر ایک ساتھ ان کے اوپر وار کریں گے تاکہ کسی ایک قبیلے پر الزام نہ آئے، اور اس طرح سے جو بنو ہاشم ہیں وہ ریونج نہ لے سکے، بدلہ نہ لے سکیں. پوری سازش ہو چکی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے پہرا لگا ہوا تھا اور لوگ چاہتے تھے کہ آپ نکلیں اور آپ پر حملہ کریں، لیکن آپ اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر رہے تھے اور اس بات کی فکر میں تھے کہ آپ کے پاس لوگوں نے جو امانتیں رکھی ہیں، جو سونے چاندی اور قیمتی سامان لوگوں نے آپ کو بطور امانت دی ہے، اس کو حضرت علی کے حوالے کر دیں تاکہ وہ امانتیں ضائع نہ ہو سکیں.
آپ سوچئے کہ دنیا بھر میں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت جب آپ کی جان پر بنی ہوئی تھی، کسی بھی وقت آپ کا قتل ہو سکتا تھا، آپ اپنے دشمنوں کی امانتیں ان کے حوالے کرنے کی فکر کر رہے تھے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا لیڈر دکھایا جا سکتا ہے جو جس کی جان پر بنی ہوئی ہو اور وہ اپنی جان بچانے کے بجائے اس بات کی زیادہ فکر کر رہا ہو کہ لوگوں کی امانتیں اس کے سپرد کس طرح کر دی جائیں؟ آپ نے لوگوں کی امانتیں سپرد کی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے آپ نکلے، اور خدا نے کافروں کے جو حق کے دشمن تھے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دی اور آپ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ وہاں سے دور ایک غار تھا، ایک گفا جس کو غار ثور کہا جاتا ہے، وہاں پر جا کر کے آپ نے پناہ لی، اور جو ابو جہل کے لوگ تھے، جو ان کے دشمن تھے، وہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے۔ آپ کے سر پر انعام رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ جو شخص بھی حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بھی زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں 100 اونٹ کا آج کی دنیا میں بھی مطلب 1-2 کروڑ روپے سے کم نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑی رقم تھی جو آپ کے سر پر رکھی گئی تھی۔ چنانچہ انعام کی لالچ میں لوگ آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ وہ اس گفا تک پہنچ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پیر دیکھ رہے تھے جو آپ کے ساتھ میں تھے۔ اس اندھیری گفا میں جس میں 2 لوگ موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر یہ لوگ جھک کر اپنی سیدھ میں دیکھیں تو یہ لوگ ہمیں دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند تھے، تو آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ کا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا خدا ہو؟ آپ نے ان سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کانفیڈنس آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب آپ غار سے نکل کر جانے لگے، صحرا میں پہنچے تھے، ایک سراقہ نام کا کھوجی آپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب وہ آپ کے قریب جانے لگا تو اس کا گھوڑا، اس کے گھوڑے کا جو پیر ہے وہ ریت میں دھس گیا اور وہ نیچے گر گیا۔ اس نے پھر کوشش کی، وہ پھر گرا، یہاں تک کہ تیسری بار وہ آپ کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ بات چیت ہو سکتی تھی۔ جب اس نے تیسری بار دیکھا کہ وہ ناکام رہا ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اور وہ سمجھ گیا کہ ان کے ساتھ کوئی غیر معمولی قوت ہے، اور اس نے کہا کہ آپ مجھے امانت نامہ لکھ کر کے دے دیجئے کہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے اس کو وہ جو امان نامہ تھا لکھ کر کے دیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہ شخص انعام کی لالچ میں آیا ہے اور دولت حاصل کرنے کے لیے آپ کو گرفتار کرنا چاہتا تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ سراقہ تمہیں کیسا لگے گا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے؟ سراقہ کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ ایک ایسا شخص جس کو اس کے گھر سے بے گھر کر دیا گیا، جس کی معیشت تباہ کر دی گئی، جس کے ساتھیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ کسرا کو فتح کرے گا اور اس کے کنگن سراقہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ یہ بات اس وقت سراقہ کو ناقابل یقین معلوم ہو رہی تھی، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ ایک عام انسان کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسے شخص کے الفاظ تھے جو بولتا تھا وہ حقیقت بنتا تھا، جس کے اشارے حقیقت کا روپ دھار لیتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے اور 23 سال کی مدت میں آپ نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ پورا عربین پیننسولا اسلام قبول کر چکا تھا۔ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال خلیفہ رہے۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو پرشین امپائر فتح ہو چکا تھا، اور جو کسرا کے کنگن تھے وہ ایک باکس میں پیک ہو کر آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو طلب کیا، اور چونکہ آپ نے وہ پیشین گوئی کی تھی تو وہ کنگن سراقہ کے ہاتھ میں جب پہنائے گئے تو صحابہ کی آنکھیں اشکوں سے لبریز ہو گئیں، سب جذباتی ہو گئے، اور جذباتی ہو کر سب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ کس طرح سے آپ کے جو کلمات تھے وہ سچائی کا روپ دھار چکے ہیں۔ اسی لیے پورے مسلمانوں کا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے اس کو سچ ہو کر کے رہنا ہے، اور بہت سی باتیں سچ ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ تو اس بات پر بھی مسلمانوں کو اسی طرح کا یقین رکھنا چاہیے جس طرح کی سراقہ کو یقین تھا کہ ایک دن آئے گا کہ ان کے ہاتھوں میں جو کسرا کے کنگن ہیں وہ پہنائے جائیں گے۔ اسی طرح بے شمار پیشین گوئیاں ہیں۔ رومن امپائر اور پرشین امپائر میں لڑائی ہو رہی تھی۔ آپ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، آپ نے پیشین گوئی کی کہ ایک وقت آئے گا کہ ابھی دیکھ رہے ہو کہ جو پرشین امپائر ہے اس نے رومن کو شکست دے دی ہے، ڈیفیٹ کر دیا ہے، لیکن ان قریب جو رومی ہیں وہ غالب ہو جائیں گے۔ الف لام میم غلبت الروم۔ اس طرح کی بہت سی پریڈکشنز تھیں جنہوں نے حقیقت کا روپ دھارا، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں اور آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔
جو شخص بھی آج مسلمان ہے وہ اسی وجہ سے مسلمان ہے کہ وہ آپ کی اور آپ کے صحابہ نے سچائی کے لیے قربانیاں دیں اور انتھک کوشش کی کہ جو سچائی ہے، جو ٹروتھ ہے، وہ زمین پر پریویل کر جائے، بچوں پر رحم ہو، خواتین کا احترام ہو اور دنیا سے ظلم و ستم مٹا دیا جائے۔ اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی آپ بیٹرمنٹ دیکھتے ہیں، جو بھلائی دیکھتے ہیں، وہ آپ کے لائے ہوئے ریولوشن کا کرشمہ ہے۔ یہ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو فینامنا آف نیچر ہے، یہ جو مظاہر فطرت ہے، یہ پوجا کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ان کو تمہاری خدمت میں لگایا ہے۔ اس لیے لوگوں نے اس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا، اس پر تحقیقات ہونے لگی۔ دنیا میں اس وقت جو سائنٹیفک کرشمہ سازیاں اور انوینشنز اور ڈسکوریز آپ دیکھتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے آ کر کے جہالت کے اندھیروں کو چاک کر دیا اور علم کی شمع عربین پیننسولا میں اس طرح روشن کی کہ اس کی روشنی تمام دنیا میں پھیل گئی۔ اگر دنیا چاہتی ہے آج کہ وہ روشنی اور کی لو اور تیز ہو اور دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے، غریبوں کو ان کا حق ملے، بھوکوں کو روٹی ملے، خواتین کو عزت ملے اور دنیا سے جو جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، تو آج دوبارہ دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر آنا ہوگا۔ امید ہے کہ ایک وقت آئے گا اور لوگ اس حقیقت کو ریئلائز کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہی اس دنیا کی نجات ہے، اس کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔